अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 25 मई 2020 है और आज दिन है पीर का। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये भारत से है। नाज़रीन किराम, भारत के खिलाफ चाइनीज़ फ़ौजों का ऑपरेशन तेज़ हो चुका है। भारत के अंदर, भारत के मातहत कई किलोमीटर तक का जो इलाका है लद्दाख के करीब, मुख्तलिफ जगहों से वहाँ पर चाइनीज़ फ़ौजें भारत के अंदरूनी इलाकों के अंदर घुस गई हैं और चाइनीज़ फ़ौजों ने भारतीय इलाके जो कब्ज़े में भारत ने लिए हुए थे वहाँ पर अपने बड़े पैमाने पर बंकर्स और इसी तरह से फ़ौजी आर्जी जो टेंट होते हैं वो लगाना शुरू कर दिए हैं और कहा जाता है 80 के करीब तंबू लगाए गए हैं और 80 से ज़ायद जो वहाँ पर फ़ौजियों के लिए रहने के लिए जो साजो सामान है वो भी पहुँचाया जा रहा है। और भारतीय फ़ौजी सरहदी इलाकों पर चाइनीज़ फ़ौज के बढ़ने की वजह से मोदी हुकूमत शदीद परेशान है। गुज़श्ता रोज़ भारत के आर्मी चीफ ने दौरा किया था लद्दाख सेक्टर का और इस हवाले से मोदी को जब ब्रीफिंग दी गई तो मोदी भी शदीद परेशान हुए हैं। ये इतला सामने आ रही हैं और इतलात तो ये भी सामने आ रही हैं कि भारतीय फ़ौजों को चाइनीज़ फ़ौज ने गिरफ्तार भी किया है। एक बड़ा फ़ौजी दस्ता भारतीय फ़ौज का गिरफ्तार हुआ जिसे कहा जाता है बाद में बातचीत के ज़रिए से रिहा कर दिया गया। इस हवाले से भारतीय मीडिया पर जब ये खबरें चलना शुरू हुई तो भारत की खुफिया एजेंसी परेशान हो गई, भारतीय हुकूमत परेशान हो गई और कहा कि ये मन घड़त खबरें हैं, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि भारतीय फ़ौजों को चाइनीज़ फ़ौज ने गिरफ्तार किया है। ये इस महीने के 5 तारीख को भी झड़पें हुई थी जिसके अंदर कई भारतीय फ़ौजियों के मारे जाने की इतला सामने आई थी और अब इतला सामने आ रही हैं कि मज़ीद कशीदगी बढ़ चुकी है। चाइना ने अपनी फ़ौजों में इजाफा कर दिया है जो भारत के अंदरूनी इलाकों के अंदर घुस कर लद्दाख के करीब जो मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं वहाँ पर अपना कब्ज़े को मजबूत कर रही हैं। बुनियादी तौर पर यह लड़ाई शुरू हुई थी कि भारत ने जो चीन के साथ सरहदी इलाका है वहाँ पर ख़तरनाक किस्म के वहाँ पर ऐसे बंकर तामीर करने शुरू किए थे, ऐसी सड़कें तामीर करने शुरू किए थे और ऐसे फ़ौजी अड्डा बनाने का ऐलान किया था या उसके लिए काम चल रहा था जिस पर चाइनीज़ फ़ौज को एतराज़ था। तो यूँ इस वक्त सूरत हाल कशीदा हो चुकी है और भारत की फ़ौजें शदीद परेशानी में हैं और किसी भी वक्त दोनों फ़ौजों के दरमियान बड़ी जंग हो सकती है। और कहा जाता है कि अगरचे सफारती एतबार से मामलात को डील करने की कोशिश की जा रही है लेकिन चाइनीज़ फ़ौजें हटने पर मजबूर नहीं हैं और भारत को उम्मीद है कि शायद अमरीका चीन के ख़िलाफ़ भारत की मदद करे। लेकिन आपको पता है चीन के ख़िलाफ़ अमरीका पहले ही बड़ी एक जंग के अंदर घुसने जा रहा है और चीन के ख़िलाफ़ अमरीका की जो पोजीशन है वो बहुत कमज़ोर है क्योंकि चाइना के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो शायद अमरीका के पास भी नहीं है और अमरीका भी चाहता है कि किसी तरह से उसका आमना सामना जंग के अंदर चाइना से ना हो। तो भारत इस वक्त शदीद परेशानी में है। पाकिस्तान को धमकियां देने वाला भारत चारों तरफ से घेरा जा चुका है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है यह पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का आज़ाद कश्मीर में पूना सेक्टर का दौरा हुआ है। गुज़श्ता रोज़ अगरचे दौरा हुआ था और इसमें पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने भारत को एक मरतबा फिर वार्निंग दी थी कि अगर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ नाकाम जारियत की कोशिश की तो भारत को तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। पाकिस्तान कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेगा। कश्मीर मुतनाज़ा इलाका है और कश्मीर पर भारतीय जो काले कवानीन हैं उनको पाकिस्तान मुस्तरद करता है। पाक फौज के जवानों की जो तैयारी है भारतीय फौज के मुकाबले में उसका भी जायजा लिया और पाकिस्तान के आर्मी चीफ का ईद उल फितर के मौके पर यह दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल करार दिया जा रहा है। आपको पता है भारत ने गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कब्जा करने की धमकी दी थी, उसके बाद पाकिस्तान ने अपनी फौजों में मजीद इजाफा किया है गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के इलाकों में। और अगर ये जंग होती है तो पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर भारत को अच्छी तरीके से सबक सिखाएगा। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है यह मकबूजा कश्मीर से है। मकबूजा कश्मीर के अंदर ईद उल फितर पर भारतीय बर्बरियत जारी रही और आज ईद का दूसरा रोज़ है मकबूजा कश्मीर के अंदर जहां कुलगाम के अंदर 2 से ज़ायद कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया है। इसके अलावा गुज़श्ता रोज़ जो जुनैद सहराई को शहीद किया गया था और इसी तरह से उनके इलाके के अंदर जिन घरों को भारतीय फ़ौज ने बारूद लगाकर उड़ाया था उसके अंदर ज़ख्मी होने वाले मज़ीद 2 कश्मीरी भी चल बसे हैं। यूँ मजमूई तौर पर भारत की बर्बरियत ईद उल फितर के मौके पर भी जारी रही और कई कश्मीरियों को भारत ने शहीद किया है और गिरफ्तार किया है। दुनिया को
بھارتی بربریت کے خلاف اب اٹھ کھڑے ہونا چاہیے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین کرام، جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ افغانستان سے ہے۔ افغانستان کے اندر طالبان نے اگرچہ جنگ بندی کا اعلان کیا، لیکن کابل انتظامیہ اور اسی طرح سے کابل انتظامیہ کے ماتحت بلیک واٹرز کے ہزاروں کرندے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ عید الفطر سے ایک دن پہلے رات کو لغمان کے اندر بڑے شہری علاقے پر بمباری کی گئی تھی، جس کے اندر 10 کے قریب شہری شہید ہوئے اور 13 سے زائد زخمی ہوئے۔ عید الفطر کے روز افغانستان کے اندر ان بمباری پر اور اس بربریت پر مظاہرے بھی ہوئے، اور اسی طرح سے اب اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ننگرہار کے اندر کابل انتظامیہ کی فوجوں نے شہری آبادی کو ٹارگٹ کیا ہے، جس کے اندر بچے اور خواتین شہید ہوئے ہیں۔ کہا جاتا ہے پچھلے 48 گھنٹوں کے اندر جب سے جنگ بندی معاہدہ ہوا ہے، تب سے جو کابل انتظامیہ کی فوجیں ہیں وہ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کر رہی ہیں۔ دوسری جانب امریکی سیکرٹری خارجہ اور امریکہ نے کابل انتظامیہ کو دھمکی دی تھی کہ اگر وہ طالبان کے ساتھ معاملات کو سلجھاتے نہیں ہیں تو پھر امریکہ ان کی حمایت سے دستبردار ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے اشرف غنی نے گزشتہ رات کو 2000 طالبان قیدیوں کی فوری رہائی کا اعلان کیا، جس پر طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے کہا کہ اچھا فیصلہ ہے، لیکن جب تک تمام 5000 قیدی ایگریمنٹ کے تحت رہا نہیں ہوں گے تب تک ہم بین الافغان مذاکرات کو شروع نہیں کریں گے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین کرام، جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے جو پاکستان اور ترکی کے بہترین تعلقات میں ایک نیا اضافہ سامنے آیا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردگان نے پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف علوی سے فون پر رابطہ کیا، طیارے حادثے پر تعزیت کا اظہار کیا، کرونا وائرس کے حوالے سے بات چیت کی، ساتھ ساتھ پاکستان اور ترکی کے تعلقات میں مزید استحکام کے لیے تجاویز پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں پاکستان کے اندر جب سے ترکی کا ڈرامہ مشہور خلافت عثمانیہ کے ابتدائی دور کے جو تاریخ ہے اس پر جو نشر کیا جا رہا ہے ارطغرل غازی، اس ڈرامے کے حوالے سے پاکستان اور ترکی کے تعلقات میں بہت زیادہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، اور ترک قوم پاکستان آنے کے لیے بےتاب ہے اور پاکستانی ترکی جانے کے لیے بےتاب ہیں۔ اور ارطغرل غازی ڈرامے کے جو بنیادی اور مرکزی کردار ہیں ارطغرل، انہوں نے عید پر پاکستانیوں کو انعام پیغام بھی بھیجا، جسے اردو زبان میں انہوں نے عید المبارک کی مبارکباد بھی دی، اور ساتھ ساتھ کہا کہ وہ بہت جلد پاکستان آئیں گے اور ان کے ساتھ جو دیگر کردار ہیں وہ بھی پاکستان آنا چاہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے آنے والے دنوں میں پاکستان اور ترکی کے تعلقات مزید مستحکم ہوں گے، جسے دنیا جو پاکستان کے دشمن ہے یا ترکی کے دشمن ہے وہ اسے برداشت نہیں کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، جو آج کی 6ٹی بڑی خبر ہے یہ بھارت اور بنگلہ دیش سے ہے۔ ناظرین کرام، بھارت کے اندر آج عید الفطر منائی جا رہی ہے، اسی طرح سے بنگلہ دیش کے اندر بھی آج عید الفطر منائی جا رہی ہے، جبکہ دنیا کے اسلامی ممالک کے اکثر اور بیشتر مسلمانوں نے وہ کل عید الفطر منائی تھی اور آج بھارت اور بنگلہ دیش کے اندر ہے۔ اس حوالے سے ہم اپنے تمام ناظرین جو بھارت کے اندر اور بنگلہ دیش کے اندر مقیم ہیں ان کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ہمیں اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ بھارت کے اندر عید الفطر کے موقع پر بھی ہندو دہشت گرد RSS کے غنڈوں نے مسلمانوں کو تنگ کرنے کا، ان کو نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری رکھا ہے، اور آپ کو پتہ ہے بھارت کے اندر کالے قوانین کے خلاف جن مسلمانوں نے احتجاج کیا ان کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے۔ مودی کی دہشت گرد حکومت بھارت کے اندر مسلمانوں پر ظلم کر رہی ہے، جبکہ مزدوروں کا بحران الگ ہے جہاں پر روزانہ کی بنیاد پر مزدور مر رہے ہیں۔ بھوک اور غربت میں 200% سے زائد اضافہ ہوا ہے، اور اب مودی سرکار کی جانب سے اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ جو رافیل طیارے فرانس سے خریدے گئے تھے ان کی جو ترسیل کا معاملہ ہے وہ رکا نہیں ہے، مگر اگرچہ کرونا وائرس ہے لیکن فرانس یہ طیارے فوری حوالے کرے گا، اور اس پر انڈیا نے جو باقی رقم ادا کرنی ہے وہ بھی ادا کر دی جائے گی۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مودی حکومت سالانہ $65 ارب سے زائد کا خرچہ کر رہی ہے اپنے اسلحے خریداری کے اندر، اور اب چائنا کے ساتھ جب سے تنازع بڑھا ہے تب سے یہ اضافہ اور زیادہ بڑھے گا اور بھارت کے اندر غربت اور بے روزگاری میں بھی اضافہ ہوگا۔ آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین کرام، جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ ترکی، فلسطین اور اسرائیل کے باہمی معاملات کے متعلق ہے۔ ناظرین کرام، ترک صدر رجب طیب اردگان نے اسرائیل کو اور اسرائیل کے حمایتیوں کو خبردار کیا ہے کہ کسی کو بھی فلسطین کا 1 انچ بھی قبضہ نہیں کرنے دیا جائے گا اور نہ فلسطین کی زمین کی سودے بازی کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ اردگان نے اپنے بیان میں عید الفطر کے موقع پر کہا کہ مسجد اقصی، فلسطین، بیت المقدس یہ مسلمانوں کے لیے ریڈ لائن ہے۔ ترک قوم اس حوالے سے مسجد اقصی اور بیت المقدس کی حفاظت کرے گی، جس پر اسرائیلی میڈیا اور ان کے حمایتی بہت زیادہ سیخ پا ہیں۔ اس کے علاوہ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کی حمایت میں امریکی جو خارجہ کمیٹی ہے اس کی جانب سے سالانہ $3.3 ارب سے زائد کی امدادی رقم کا بجٹ منظور کیا گیا ہے، جو آئندہ 10 سال تک اسرائیل کو دیا جائے گا، یعنی $30 ارب سے زائد کی رقم امریکہ اسرائیل کو آئندہ 10 سالوں میں دے گا۔
گا اس حوالے سے جو بل ہے وہ امریکی سینٹ کے اندر بھی پیش کر دیا گیا ہے جو وہاں سے منظور ہو جائے گا۔ اس پر امریکی حکام یہ کہہ رہے ہیں، امریکی تجزیہ کار اور امریکی ماہرین کا کہنا ہے کہ اپنی رقم بیرونی دنیا میں خرچ کی جا رہی ہے، جبکہ امریکہ کے اندر 4 کروڑ سے زائد لوگ امریکی بے روزگار ہو چکے ہیں۔ اگر یہی رقم جو اسرائیل کو دی جا رہی ہے وہ امریکہ کے اندر خرچ ہو تو یہ بے روزگار لوگوں کا فائدہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ فلسطین کے اندر عید الفطر پر اسرائیل کی غاصب یہودیوں نے مسلمانوں کو عید الفطر منانے سے روکنے کے لیے کئی حملے کیے ہیں اور کئی کو گرفتار بھی کیا ہے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین کرام، جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ لیبیا سے ہے۔ ناظرین کرام، لیبیا کے اندر ترک فوجوں کی شاندار کامیابی کا نتیجہ نکلنا شروع ہو چکا ہے، جہاں خلیفہ ہفتر باغی کو شکست ہوئی ہے، مختلف علاقے اس نے چھوڑ دیے ہیں، اور ترکی اور لیبیا کی جو منتخب حکومت ہے ان کے درمیان جو باہمی اتحاد ہے، باہمی اتحادی فوجوں نے جو حملے کیے تھے اس کی وجہ سے اب لیبیا کے اندر جو روس کے خریدے ہوئے جو فوجی تھے کرائے کے، اور اسی طرح سے شام سے جن جنگجوؤں کو بھرتی کیا گیا تھا، وہ بڑے پیمانے پر 3 کے قریب بڑے طیاروں کے اندر سوار ہو کر وہ لیبیا کو چھوڑ چکے ہیں۔ کہا جاتا ہے سینکڑوں کی تعداد میں بیرونی دنیا سے خلیفہ ہفتر باغی کی مدد کے لیے کرائے کے فوجی لائے گئے تھے، جن کو ترک فوجوں نے حملے کر کے بھگا دیا ہے۔ اس کے علاوہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ سوڈان کے حکام نے کہا ہے کہ لیبیا کے جو 2 گروپوں کے درمیان باغی ہفتر اور وہاں کی منتخب حکومت کے درمیان انہوں نے مصالحت کی کوشش کی، جس پر خلیفہ ہفتر باغی نے مصالحت قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں خلیفہ ہفتر باغی کو متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، مصر وغیرہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین کرام، جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ چائنا اور امریکہ کے باہمی تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام، چینی وزیر خارجہ نے گزشتہ روز ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکہ چائنا کے ساتھ سرد جنگ کے ماحول کو شروع کرنا چاہتا ہے، لیکن چین چاہتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ باہمی تعلقات کو اچھا کیا جائے۔ ہم امریکہ کی مدد کے لیے تیار ہیں، کورونا کی وجہ سے جو امریکہ کو پریشانیاں ہیں ہم ان کی پریشانیاں دور کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن امریکہ ہماری سالمیت پر، سلامتی پر یا ہم پر حملہ یا ہمارے خلاف سازشوں سے باز رہے۔ چینی وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ہانگ کانگ کے اندر ہم نے نئے قوانین لائے ہیں اس کی وجہ سے بھی امریکہ ہمارے خلاف حملے کرنے کی، سازشیں کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے۔ دوسری جانب اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ہانگ کانگ کے اندر جو ہزاروں مظاہرین مظاہرے کر رہے ہیں چین کے نئے قوانین کے خلاف، پر سینکڑوں جو مظاہرین ہیں ہانگ کانگ کے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین کرام، جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ عراق اور سعودی عرب اور ایران کے مابین کشیدگی کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام، سعودی عرب عراق سے تعلقات اچھے کرنا چاہتا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ کی گزشتہ روز عراقی نائب وزیر اعظم سے سعودی عرب میں ملاقات ہوئی ہے۔ عراق کی موجودہ نئی حکومت نے اپنے نائب وزیر اعظم کو سعودی عرب کے دورے پر روانہ کیا، جہاں ان کی سعودی حکام سے ملاقاتیں ہوئیں، باہمی تعلقات کو اچھے کرنے، سفارتی دور کو شروع کرنے کا اعلان کیا گیا۔ لیکن عراق کے اندر موجود ایران نواز جو ملیشیائیں ہیں، جو جنگجو ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اگر سعودی عرب کے ساتھ عراق کے تعلقات قائم ہوئے تو پھر سعودی عرب کے سفارت خانے پر سعودی عرب کے اندر جا کر عراق کے جنگجو جو ایران نواز ہیں وہ حملے کریں گے، جس پر سعودی عرب اور ایران کے درمیان آنے والے دنوں میں کشیدگی اور چپکلش میں اضافہ ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت عراق کے اندر بڑے پیمانے پر جو ایران نواز حامی ہیں ان کی موجودگی زیادہ ہے، اور موجودہ حکومت کو بھی ایران نواز حکومت کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عراق کے مختلف شہروں کے اندر جو خامنائی کے اور ایرانیوں کے پوسٹر لگے ہیں ان کو بھی جو مشتعل مظاہرین ہیں انہوں نے ہٹانا اور پھاڑنا شروع کر دیا ہے۔ دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔